अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन पाकिस्तान न्यूज़ पर मैं हूँ राशिद और मेरे साथ मौजूद हैं सीनियर माहिर कानून तारिक अजीज़ साहब, जो सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं और यहाँ के AOR भी हैं। ये डबल स्टेटस है इनका यहाँ पे। ये फाइलिंग का इख्तियार भी रखते हैं, यानी ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड वकील हैं ये, और दूसरे ये ख़ुद लोगों के केसेस प्लीड भी करते हैं। इनकी राय जानते हैं। आजकल जो हॉट टॉपिक चल रहा है और खालिस्तन कानूनी इशू है, वो है आसिम बाजवा साहब की फैमिली के असासाजात जो बैरून मुल्क दरियाफ्त हुए हैं। उनके मुताबिक वो बिल्कुल कानूनी है, उसमें कोई इलीगैलिटी नहीं है, कोई बेकायदगी नहीं है, किसी रूल की, बैंकिंग रूल्स की या पाकिस्तानी क़वानीन की खिलाफ वर्जी नहीं हुई। ये वजाहत है जो उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ जारी की। वो क्या हैं और उनकी वजाहत क्या है और उस पर कानून क्या कहता है, ये हम सवालन जवाबन जानेंगे तारिक अजीज़ साहब से। अस्सलाम वालेकुम तारिक साहब। वालेकुम अस्सलाम। तारिक साहब, आप ये जानते हैं कि आजकल जो एक हॉट इशू चल रहा है, एक सीनियर सहाफ़ी हैं अहमद नूरानी, उन्होंने जो वज़ीर आज़म के मुशीर हैं माविन आसिम बाजवा साहब, उनके बारे में ये इंकशाफात किए हैं एक वेबसाइट पे कि उनकी फैमिलीज़ की अमेरिका में और दीगर ममालिक में कुछ प्रॉपर्टीज़ और कारोबार हैं, जिनके बारे में उनका कहना ये कि एक तो उन्होंने जो उनकी अगर भाई और औलाद को छोड़ भी दें तो जो वाइफ हैं उनका जो बिज़नेस शेयर है उसका अपने गोशवारों में ज़िक्र नहीं किया। और दूसरे ये कि जो मौक़िफ़ उन्होंने इख्तियार किया है, क्या वो कानूनन एज़ इट इज़ काबिल कबूल है या उसमें कानून मज़ीद कुछ तकाज़े करता है। पहला तो जो इंकशाफ किया है वो अहमद नूरानी ने ये किया है कि आसिम बाजवा साहब के बेटों ने अमेरिका में 2 मकान ख़रीदे हैं जिनकी उम्र 32 साल है, जबकि उनकी अहलिया के एक बिज़नेस में शेयर्स हैं और उनके भाइयों के कारोबार हैं, जबकि बेटों ने जो कंपनियां बनाई वो उन अदवार में बनाई जब आसिम बाजवा साहब अहम ओहदों पर फाइज थे, जैसे कि ISPR के एक अहम ओहदे पर फाइज रहे हैं और सिल्क रूट पर उनकी तैनाती रही है, जिसके लिए लेबर की ज़रूरत थी और उस दौरान एक लेबर कंपनी मार्ज वजूद में आई। इस पर आपने आसिम बाजवा साहब का जवाब सुना है? मैंने जवाब भी सुना है और मैंने अहमद नूरानी साहब का जो पूरी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्ट है वो भी मैंने पढ़ी है, और उसमें मैंने उनका जो एक रिटर्न जो फाइल की हुई है वो भी मैंने देखी है, जिसमें कि क्लियरली उन्होंने अपनी वाइफ के एसेट्स डिक्लेयर नहीं किए हुए, और उसके साथ साथ जो उनके भाई हैं मलिक बाजवा साहब, उन्होंने जो ट्वीट के ज़रिए जवाब दिया है वो भी मैंने देखा है। तो अब समझते हैं कि अब इस पे आसिम बाजवा साहब की ये वजाहत कि वो उनकी जो वाइफ की पॉकेट मनी थी उससे उन्होंने एक बिज़नेस में शेयर्स लिए या वो शराकतदार हैं, ये वजाहत काफ़ी है उसके गोशवारों को सेटिस्फाई करने के लिए? मेरा ख्याल है कि ये वजाहत काफ़ी नहीं है, क्योंकि कैटेगोरिकली जो उनके एसेट्स रिटर्न जो फाइल हुई है उसमें किसी चीज़ का कोई ज़िक्र नहीं है, और अभी तक उनके भाई की तरफ से जो भी ट्वीट आया है और जो आसिम बाजवा साहब का अभी तक जवाब आया है उसमें किसी चीज़ की वजाहत नहीं है। मेरा ख्याल ये है कि वो पहले ओहदों पे भी फाइज रहे हैं, आज भी 1-2 ओहदों पे वो फाइज हैं। मेरे ख्याल से जब तक ये प्रॉपर प्रोब नहीं हो जाती और उस वक्त तक उनको ओहदों से इस्तीफ़ा देना चाहिए, जैसे कि इससे पहले पाकिस्तान में दूसरे और लोगों के जिनके खिलाफ एहलिया वाले इशू में आप समझते हैं अभी प्रोब की ज़रूरत है, क्योंकि ये तो अब एडमिशन आ गया है। एक एडमिशन तो है, बट इन एनी केस प्रोब के बगैर पाकिस्तान में जो लॉ है वो प्रोब के बगैर, यानी अगर आप एडमिट कर भी लें फिर भी प्रोब होगा। लेकिन हमने देखा नवाज शरीफ केस में जब पनामा एंड पर पहुंच गया तो एक दिन पहले अकामा आया जिसमें उनसे ये पूछा गया कि क्या ये फैक्ट है कि आप अपने बेटे की कंपनी के एक डायरेक्टर हैं और आपकी एक तनख्वाह मुकर्रर है। उसमें उन्होंने कहा कि मैं हूँ कागज़ों में और तनख्वाह भी मुकर्रर है, मैं लेता नहीं हूँ। लेकिन इस पे बगैर किसी प्रूफ के फिर जो एडमिटेड फैक्ट की बुनियाद पर नाअहल करार दे दिया गया, ये कैसे? वो एक कोर्ट ने ही दिया ना, तो जब तक कोर्ट में केस नहीं जाएगा तो कोर्ट में केस के लिए ज़रूरी है कि पहले प्रोब हो और उसके बाद फिर कोर्ट में एक ट्रायल हो, क्योंकि नवाज शरीफ साहब के अभी सुप्रीम कोर्ट में केस चला था, उसमें डॉक्यूमेंट्स दोनों पार्टीज़ की तरफ से आते गए, फाइल होते गए और उन डॉक्यूमेंट्स की बेसिस पे फैसला हुआ। अच्छा। और उसके बाद जब नैब कोर्ट में ट्रायल्स हुए उसके बाद फैसला हुआ।
تو اگر باجوہ صاحب جیسا کہ انہوں نے یہ ہم سن رہے ہیں کہ فیصلہ کیا ہے مستعفی ہونے کا، وہ مستعفی ہو جاتے ہیں اس خود، تو کیا پھر بھی ضرورت رہے گی کہ پروب ہو اور وہ ان کے خلاف کوئی کارروائی ہو؟ میرے خیال سے بالکل، کیونکہ یہ جتنے بھی ایسٹس بنے ہیں یہ اس دوران بنے ہیں جب باجوہ صاحب عہدوں پہ فائز تھے۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ نتیجہ تو دیکھیں، وہ اگر ڈسکوالیفیکیشن تو سامنے نظر آ رہی ہے، اگر کوئی بھی عدالت میں جاتا ہے اور عدالت ایک فیصلہ کر دیتی ہے ڈسکوالیفیکیشن کا، تو اس کے بعد پھر آبویسلی وہ کیسز تو چلنے چاہیے پھر کورٹ میں۔ تو جو موقف ہے اپنا باجوہ صاحب کا کہ جو ان کے بیٹے ہیں ان کی عمریں 18 سال سے زیادہ ہیں، ایک کی 25 اور ایک کی 27 بتاتے ہیں، اور وہ نوکری کر کے انہوں نے وہاں پہ اپنی پراپرٹیز بنائی ہیں، وہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہیں، اس لیے وہ ان کے لیے جواب دہ نہیں ہے۔ اس جواب سے آپ مطمئن ہوتے ہیں؟ سر دیکھیں، میرا جو ذاتی طور پہ خیال ہے کہ اس کا بھی ان کو جواب ڈیٹیل میں دینا پڑے گا۔ صرف یہ کہہ دینے سے کہ جی میرے بیٹے جو ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہیں اور وہ جواب دہ نہیں ہیں، اس سے یہ معاملہ حل نہیں ہوتا۔ قانون کیا کہتا ہے اس پہ؟ کوئی ایسی ایگزامپل آپ دیں جو کسی نے یہ موقف اختیار کیا اور پھر اس کو جواب دیکھیں، دینا پڑا؟ ہمارے جو ریسنٹ پاسٹ ہے اس میں ارسلان افتخار کا کیس تھا، لیکن اب اس کیس کا آگے کیا بنا وہ ابھی کسی کو نہیں پتا، وہ پینڈنگ ہے۔ اور اسی طریقے سے ابھی جسٹس محترم جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کیس ہے، اس میں بھی ایلیگیشنز یہی لگی، اسی طرح کی لگی، اور ان کی اہلیہ کو ابھی اپنا وہ ایک منی ٹریل دینا پڑ رہا ہے۔ ایون وزیر اعظم جو ہے نواز شریف نے بھی ان دیا، کے جو بیٹے ہیں ان کے فلیٹس کا سارا کیس چلا ہے۔ ایون اب جو ایک صرف ایفیڈیوٹ پر دستخط کی بنیاد پر وہ پتہ نہیں کیا تھی، مریم صاحبہ جیل کاٹ آئی ہیں۔ بالکل۔ تو احمد نورانی صاحب نے تو ان کا بیک گراؤنڈ بھی بتایا ہے نا کہ وہ ویل ٹو ڈو فیملی سے تھے، لیکن ارب پتی کروڑ پتی نہیں تھے۔ اور جو ایک تنخواہ ہوتی ہے ہمارے افسران کی سرکاری ملازمت میں، بالکل، اس سے اتنی ہوگی یا تھوڑے الاؤنسز زیادہ ہوں گے، بہتر ہوگی، ڈبل ہوگی۔ صرف اس تنخواہ میں اتنے ایسٹس بن جانا، وہ بہرحال تقاضا کرتا ہے ایک سوالیہ نشان ہے کہ آپ اپنا منی ٹریل دیں۔ بالکل، منی ٹریل اگر باقی سب دے رہے ہیں تو یہ روایت پھر اس میں کسی کو استثناء تو کانسٹیٹیوشن میں اور کسی بھی قانون میں کہیں بھی استثناء نہیں۔ میرا خیال ہے جو آرمی ایکٹ ہے جی، وہ تھوڑا سا مختلف ہے۔ اس میں آپ کو یاد ہوگا ایک کیس ہوا تھا جس میں آرمی کے 2 افسران ایک سول ادارے میں تھے اور کرپشن سامنے آئی، تو ان کا کیس سول میں نہیں چلا تھا، وہ پھر ان کو واپس ریسٹور کیا گیا آرمی میں اور ان کا کورٹ مارشل وغیرہ بھی ہوا۔ تو ایسا کچھ ہو سکتا ہے؟ لیکن ابھی میرا خیال ہے کہ عاصم باجوہ صاحب تو آرمی سے ریٹائر ہو چکے ہیں، جی، وہ بھی ریٹائر اور کافی دیر ہو چکی ہے، اور اگر اب یہ آرمی پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آرمی چیف کیسے اس کو دیکھتے ہیں اور کس طریقے سے دیکھتے ہیں۔ ادروائز سول لاء میں تو کم از کم یہ گنجائش ہے کہ یہ پروب ہو اور ٹرائل چلے۔ ایک امپریشن یہ بنا ہے سوشل میڈیا پہ کہ یہ احمد نورانی صاحب نے جو خبر دی ہے یہ ڈائریکٹ سی پیک پر اٹیک ہے اور غداری ہے۔ اس حوالے سے آپ کیا کہتے ہیں؟ سر یہ بڑا ایکسٹریم پہ جا کے یہ ایلیگیشنز ہیں، لیکن اصل میں میرا خیال یہ ہے کہ جو ایسے ایلیگیشنز لگا رہے ہیں انہوں نے شاید وہ پوری رپورٹ پڑھی نہیں ہے احمد نورانی صاحب کی۔ میں نے وہ پوری رپورٹ، ان کی جو انویسٹیگیٹو رپورٹ ہے وہ پڑھی ہے، وہ ڈیٹا بیسڈ، تو اس ڈیٹا کو ابھی تک کسی نے ڈینائی نہیں کیا۔ وہ موجود ہیں ڈاکومنٹ، اس ڈیٹا کی موجودگی میں یہ کہہ دینا کہ یہ غداری ہے اور یہ سی پیک کے اٹیک ہے، آئی تھنک دس از ناٹ فرض محال اگر یہ جیسا کہ معاون کے عہدے سے انہوں نے فیصلہ کیا کہ مستعفی ہو جاتے ہیں اور بعد میں جب پروب ہوتا ہے اور انہیں سی پیک کی چیئرمین شپ بھی چھوڑنی پڑتی ہے، تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس سے سی پیک متاثر ہو جائے گا؟ سر میرا خیال ہے سی پیک جو ہے وہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہے، وہ 2 نیشنز کے درمیان ایک معاہدے کے تحت چل رہا ہے۔ جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ وہ جب پچھلی گورنمنٹ تھی اس دور میں یہ شروع ہوا، اور اب پیپلز پارٹی والے بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے شروع کیا تھا ایکچولی شروع میں، اور اس کے بعد مسلم لیگ نون کی حکومت جب تھی انہوں نے اس کو آگے بڑھایا، تو ابھی بھی جو حکومت ہے پی ٹی آئی کی ہے وہ بھی اس کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ تو اس سے یہ کم از کم یہ نظر آتا ہے کہ یہ پرسن اسپیسیفک نہیں ہے، کسی ایک فرد کے یا ایون پرائم منسٹر تک کے آنے جانے سے بھی یہ رکنے والی، ایون گورنمنٹ یا پارٹی کی بھی بدلنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا، یہ 2 نیشنز کا ہے، چائنا اینڈ پاکستان، ساورن گارنٹی حاصل ہے سے۔ تو جو کمپنیز تھیں عاصم باجوہ صاحب کے بھائی کی، جس میں ایک مین پاور فراہم کرنے والی کمپنی تھی اور ایک ٹھیکہ لینے والی کمپنی تھی،
اس کے بارے میں ابھی تک یہ سامنے نہیں آیا کہ انہوں نے کوئی انلیگل بینیفٹ گین کیا عاصم باجوہ صاحب کے عہدے سے، نہ ہی کوئی ایسا الزام ہے. تو عاصم باجوہ صاحب کے بھائیوں کے لیے بھی ضروری ہوگا کہ وہ بھی رسید پیش کریں اور ان کی بھی انویسٹیگیشن ہو. سر دیکھیے، کیونکہ وہ تو امریکہ میں سیٹلڈ ہیں اور ان کا جب تک وہ لنک کریٹ نہیں ہوتا، ثابت نہیں ہوتا، تب تک تو وہ ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے ہیں. بٹ ابھی لنک جو ہے وہ عاصم باجوہ صاحب اور ان کی بیگم کا ہے، ایون اور ان کے بچوں کا ہے. بچے بھی تھوڑے سے پاکستان کی حد تک تو آئی تھنک کہ عاصم باجوہ صاحب کی جو امیجیٹ فیملی ہے ان کو یہ کلیئر کرنا پڑے گا. آپ کیسے دیکھتے ہیں اس ٹرینڈ کو؟ جو جب یہ خبر آئی سامنے تو عاصم باجوہ کے خلاف بارے میں جو حقائق تھے وہ احمد نورانی صاحب کو نے جب پرومپٹ کیے، تو ایک تو پاکستانی اداروں نے ان کے ساتھ تعاون نہیں کیا، جبکہ قانون یہ ہے کہ اگر آپ بھی، میں یا آپ، ایک پاکستانی شہری کسی کے بارے میں کوئی انفارمیشن حاصل کرنا چاہیں تو قانوناً لے سکتے ہیں، لیکن انہیں وہ انفارمیشن دی نہیں گئی، بلکہ جو SECP کی ویب سائٹ تھی وہاں سے وہ انفارمیشن ریموو کرنے کی کوشش کی گئی. تو اور میڈیا نے بھی اس خبر کو اس وقت تک نہیں ہائی لائٹ کیا جب تک عاصم باجوہ صاحب وضاحت لے کے نہیں آ گئے. کیا سمجھتے ہیں آپ پاکستان میں میڈیا اور ادارے آزادانہ کام کر رہے ہیں؟ سر دیکھیں، جو اداروں کے بارے میں بات ہے نا، اداروں کو انفارمیشن پرووائڈ کرنے کے بارے میں اسپیشل لاء موجود ہے. اس لاء کے تحت اگر کوئی انفارمیشن دینی بنتی ہے تو وہ ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیں، اور اگر کسی ادارے نے وہ کچھ انفارمیشن ایسی مانگی گئی ہے جو وہ نہیں دے سکتے، وہ انہوں نے وجوہات بتا کر وہ اپلیکیشن ریفیوز کرنی ہوتی ہے. اب یہ ابھی تک مجھے نہیں پتا کہ احمد نورانی صاحب نے کوئی اپلیکیشن دی کسی ادارے میں اور وہ کس قسم کی معلومات انہوں نے حاصل کرنا چاہیے، جو کہ ان کو قانون بار ہوگا، قانون موجود ہے کس حد تک دے سکتے ہیں، کس حد تک نہیں دے سکتے. اب اس کیس کے عدالت میں آنے کے طریقہ کار کیا ہیں؟ 2-3 کیا ہو سکتے ہیں وہ آپ بتائیں. سر اب عدالت میں آنے کے طریقے تو بہت ہیں. اس میں اگر منی لانڈرنگ انوالو ہے، جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ جی ان کے وہ اتنے ریسورسز نہیں تھے اور یہ ایسٹس بیانڈ مینز ہیں، فار دیٹ میٹر اگر تھے بھی سے وہ کہتے ہیں کہ میری 18 سال کی جو بچت تھی اس سے میری وائف نے یہ بزنس میں شیئر خریدا ہے امریکہ میں، تو وہ اس کی جو ٹرانزیکشن ہوئی ہے وہ ان کو بتانی پڑے گی نا. بینکنگ چینل سے گیا اور وہ 18 سال کی انہوں نے وہ بچت کیسے کی، کیونکہ بچت کے بھی طریقہ کار ہے نا. اگر ایک عام آدمی یہ کہتا ہے، ٹیکس پیئر یہ کہتا ہے انکم ٹیکس ڈپارٹمنٹ کو کہ جی یہ میری بچت ہے، تو ٹیکس ڈپارٹمنٹ اس کو نہیں مانتا. اچھا، وہ کہتا ہے ثبوت دیں گے یہ آپ نے بچایا تھا. اچھا، یعنی FBR اس میں ایکشن لے سکتا ہے جیسے قاضی فیض عیسیٰ کیس میں مسز عیسیٰ سرینا جو ہے وہ اپنی منی ٹریل دے رہی ہیں. اب وہ ابھی تک انہوں نے ایڈمٹ کی ہے یا نہیں کی، وہ ایک علیحدہ ایشو. ہاں، منی ٹریل دے رہی ہیں اس کو. خیر FBR نے وہی آپ والی بات ہے اس پہ عدم اطمینان کا اظہار کیا. ابھی تک رپورٹس یہی آئی ہیں کہ عدم اطمینان کا اظہار کیا ہے، لیکن وہ یہی ہے کہ وہ بچت کو انہوں نے نہیں ابھی تک مانا. اچھا، FBR کو یہ اختیار حاصل ہے؟ میں تھوڑا سا سوال اس طرف نکل گیا تو میں کر لوں. سپریم کورٹ نے یہ آرڈر کیا تھا کہ FBR تحقیقات کر کے رپورٹ SGC کو بھیجے، تو کیا FBR کو یہ اختیار بھی ہے کہ وہ فائنڈنگ دے دے کہ ہم مطمئن ہیں یا نہیں ہیں؟ آبویسلی انہوں نے رپورٹ تو یہی دینی ہے کہ اگر وہ کیس ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں کہ جی یہ ٹھیک ہے، یہ ٹیکس پیئر کے حق میں فیصلہ ہو گیا ہے، سپریم جوڈیشل کونسل میں بھیجنا ہے، تو جو ابھی تک شارٹ آرڈر آیا ہے اس میں یہی ہے کہ وہ ہائرارکی پھر ان کی چلتی رہے گی. انہوں نے جو بھی فیصلہ کرنا ہے وہ کر لیں، اور وہ فیصلے میں اپیل وغیرہ جو بھی ہے وہ چلتی رہے گی، بٹ رپورٹ ہیز ٹو بی فائلڈ بیفور دی سپریم جوڈیشل کونسل. اور سپریم جوڈیشل کونسل کا اس میں کیا کردار ہوگا؟ وہ اس رپورٹ کو کیا کرے گی؟ سر وہ تو اب ڈیٹیل ججمنٹ آئے گی تو پتہ چلے گا، اور وہ فائنڈنگز کیا دیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد وہ جو 5 سینئر ججز پہ مشتمل ہے کونسل وہ دیکھے گی. اچھا، ایک تو کیس آنے کا طریقہ یہ ہوا کہ FBR پروب کرے، کہ FBR پروب کرے، نیب پروب کرے، FIA. دوسرا یہی کیس جو عاصم باجوہ صاحب والا ہے وہ نیب کا بھی ہے. میرا تو خیال ہے نیب assets beyond means and money has gone out of the country. نیب میں لاء میں فوجی بھائی ہمارے ایگزمپٹڈ ہے میرا خیال ہے. جج جنرل فوجی ابھی تک تو پرسن لکھا ہوا کوئی امینڈمنٹ آئی ہے اس میں؟ نہیں، امینڈمنٹ شروع دن سے پرسن ہے. سپریم کورٹ کی جتنی بھی ججمنٹس ہیں وہ اینی پرسن یعنی
نیب ججز کے خلاف بھی کارروائی؟ ریٹائرڈ ججز مطلب ریٹائرڈ تو علیحدہ چیز ہے نا، ججز کی تو ایک لیکن ہر ایک کا الگ اپنا اپنا فورم ہے. دیکھیں آپ لائرز کا فورم پاکستان بار ہے. میرے خیال سے جو تو سٹنگ ہے نا، جیسے دیکھیں میں سٹنگ تھوڑا سا بتا دوں، جی لائرز کا فورم ہے پاکستان بار. آپ کا کوئی مس کنڈکٹ ہوتا ہے تو وہ ڈیسائیڈ کرتی ہے. دیٹ از پروفیشنل ججز کا ہے نہیں دیکھیں، جہاں پہ پروفیشنل مس کنڈکٹ ہے وہاں پاکستان بار کونسل ہے. اگر کوئی وکیل کو جرم کرتا ہے تو پھر تو جو ادارے ہیں وہیں پہ جاتے ہیں. قاضی مسز قاضی سرینا عیسیٰ کا کیس نیب نے تو ٹیک اپ نہیں کیا. وہ نہیں کیا نا، کیونکہ وہ تو ہائرارکی فرق آ گئی نا. پہلے ابھی ٹیکس ڈپارٹمنٹ کا کیس چل رہا ہے. ٹھیک ہے، سیکنڈ نیب ہو سکتا ہے. اور تھرڈ یہ سو موٹو بھی ہو سکتا ہے. جیسے سو موٹو جو ہے نا، وہ تو آنریبل چیف جسٹس آف پاکستان کی انٹائرلی ڈسکریشن ہے کہ وہ کس بات پہ سو موٹو لیتے ہیں. پاناما پہ تو لیا تھا انہوں نے. پاناما میں ایکچولی پٹیشن آئی تھی. نہیں پٹیشن میں آپ کو بتاتا ہوں، میں بتاتا ہوں پٹیشنس تو آئی تھی، لیکن جب خان صاحب نے لاک ڈاؤن اسلام آباد کا اعلان کیا تھا اور وہ کرنے میں ناکام ہو گئے تھے، اس شام کو چیف جسٹس صاحب نے کہا ہولڈ آن یور ہارسز، ہم اس کو دیکھتے ہیں. جی وہ تو وہ پٹیشنز کو ہی دیکھا گیا، پٹیشنز کو دیکھا گیا. پٹیشنز تھیں ان کو پھر وہ کورٹ میں فکس کیا گیا اور پھر ہیئرنگ. اچھا، اور جو الیکشن کمیشن میں گوشوارے جمع ہوئے ہیں جی وہ بھی آ سکتے ہیں. اس پہ الیکشن کمیشن کارروائی کر سکتا ہے. وہ دیکھ کارروائی بنے گی نا، یا تو کوئی جائے گا اس میں، کوئی اپلائی کرے گا پھر ہی وہ ایکشن میں آئے گا، یا خود آ سکتا ہے. میں یہ پوچھ دیکھیں اب جو عاصم باجوہ صاحب ہے نا، جو معاون خصوصی کی جو پوسٹ ہے وہ الیکٹڈ نہیں ہے، کنٹسٹڈ بھی نہیں ہے. الیکشن ان کا بھی یہی موقف ہے، اس لیے میں جو ہوں اس زمرے میں نہیں آتا. اس زمرے میں بھی کہ الیکشن کمیشن کی جورسڈکشن میں شاید نہ آتے ہوں، بٹ باقی جو ادارے ہیں ان کی جورسڈکشن میں تو آتے ہیں. تو اور سب سے اوپر آرمی تو ہے ہی ہے نا. آرمی تو ہے ہی ہے نا. اگر وہ کسی بھی ادارے کی جورسڈکشن میں نہیں آتے تو آرمی تو ہے. آرمی کا ویسے یہ تو کہا جاتا ہے کہ بڑا اسٹرانگ ہے احتساب کا، ان کا سسٹم بڑا اسٹرانگ ہے. اور جو آرمی کی ساکھ کو بہتر بنائے رکھنے کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ جو ان کا انٹرنل سسٹم ہے وہ کام کرتا رہے اور اس پہ زیادہ باتیں نہ اٹھائی جائیں. چلیں، یہ عاصم باجوہ صاحب تو ہو گیا، آپ سپریم کورٹ کے وکیل ہیں. آج کل جو پچھلے ماضی میں بڑا جوڈیشل ایکٹیویزم رہا، اور آج کل یہ مجھے لگتا ہے تھوڑا سا پیسیوزم ہے، اور ہمارے جو چیف جسٹس ہیں وہ ریمارکس کی حد تک ہی رہتے ہیں. کوئی ابھی تک بڑا سخت فیصلہ آیا نہیں. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس دور کو؟ سر، جو اس دور میں اگر سو موٹو پاورز استعمال نہیں ہو رہی ہیں تو ہم دوسری طرف اگر دیکھیں تو کیسز کی طرف زیادہ دھیان دیا جا رہا ہے. جو عام آدمی کے کیسز ہیں، سروس لاء میں آج کل جو بینچ 1 ہے وہ سروس کے کیسز کو تقریباً روزانہ کی بنیاد پہ سن کے اور فیصلہ کر رہے ہیں، جو کہ سروس کی جو پٹیشن تھی کافی عرصے سے پینڈنگ ہے. اچھا. اور اس دوران موجودہ جو آنریبل چیف جسٹس ہیں ان کے دور میں سروس کے کیسز زیادہ دیکھے جا رہے ہیں، اور اس میں وہ ڈیسیژن ہو رہے ہیں. صرف یہ نہیں کہ وہ ڈیٹس ہو رہی ہیں، وہ ڈیسیژن ہو رہے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ ہیومن رائٹس اور جو ایکچولی جن کیسز میں سو موٹو لینا چاہیے تھا وہ ہیومن رائٹ لیول پہ، کیسز کے لیول پہ اور سو موٹو لیول پہ، وہ بھی سپریم کورٹ آن جوڈیشل سائڈ اس کو دیکھ رہی ہے. تو ہم نے دیکھا جو کھوسا صاحب تھے سابق چیف جسٹس، وہ کرمنل سائڈ کے جج رہے ماضی میں، انہوں نے سارے کرمنل کیسز نپٹا دیے. انہوں نے کرمنل اپیلز اس کا مطلب یہ ہے کہ جس شعبے کا جج چیف جسٹس بنے گا اس شعبے کے کیسز زیادہ سنے جاتے ہیں، جبکہ ہونا تو وہ تو ایک بینچ ہے نا. دیکھیں بینچز ہوتے ہیں سپریم کورٹ کے کافی سارے، برانچ رجسٹریز میں بھی بیٹھتے ہیں اور سپریم کورٹ کی مین رجسٹری اسلام آباد میں بیٹھتے ہیں. تو یہ ایک بینچ اگر ایک مخصوص قسم کے کیسز کو لے کے اور ان کی جو پینڈنسی ہے ان کو کم یا ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، کیسز ڈیسائیڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو اس پہ میرا نہیں خیال کہ کسی کو کوئی اعتراض ہونا چاہیے. لیکن یہ نہیں ہے کہ ساری سپریم کورٹ ہی پھر اس پہ آ جائے. میں یہی کہہ رہا ہوں، اعتراض نہیں ہے وہ ایسا نہیں ہے اوور آل. اچھا، یہ جو کوسا صاحب نے ایک اور سسٹم بنایا تھا، اس میں مجھے تو ایک ایگزامپل یاد ہے، جعلی چیکس والا معاملہ پہلے پولیس کی سطح پر حل ہوگا، اور پہلے تو ہوتا تھا نا کہ وہ پٹیشن آ جاتی تھی ڈائریکٹ. تو نہیں وہ ایسا نہیں. وہ 22A کا وہ ایکچولی 2-3 ججمنٹس ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان کی 22A CRPC کے حوالے سے جی کہ جسٹس آف پیس نے کیا کام کرنا ہے اور پولیس نے کیا. جو پچھلے آنریبل چیف جسٹس تھے کھوسا صاحب، انہوں نے ایک پولیس کے لیول پہ ایک سسٹم بنوایا تھا
کہ پہلے آپ کی کمپلینٹ جائے گی ایس پی کمپلینٹ کے پاس. ایس ایچ او کے پاس جانے کے بعد اگر ایس ایچ او اس پہ کارروائی نہیں کر رہا ہے تو آپ SP کے پاس ایس پی کمپلینٹس ایک بنے ہر ضلع میں, اور وہ ایس پی کمپلینٹس اس کو ڈیل کریں. اگر وہ بھی اس کے فیصلے سے یا اس کی جو کارروائی سے آپ جو نہیں کر پاتا یا مطمئن نہیں ہوتے, وہ اس سے مطمئن نہیں ہوتے تو وہ پھر جسٹس آف پیس کے پاس جائے. تو آپ اور جسٹس آف پیس کی پھر جو پاورز ہیں وہ 3 تقریباً ججمنٹس ہیں, 3 تو ہیں کم از کم جو میرے ذہن میں ہیں, جن میں سپریم کورٹ نے ایک گائیڈ لائن دی ہوئی ہے کہ یہ گائیڈ لائن ہے جسٹس آف پیس کے لیے سیکشن 22A CRPC کے حوالے سے کارروائی کرنے کے بارے میں. تو اس میں آپ سمجھتے ہیں کہ ایک کامیاب پیٹرن تھا؟ ابھی کیا کیا رزلٹ آ رہا ہے؟ یہ ابھی بھی چل رہا ہے, چل رہا ہے جی کامیاب ہے؟ یہ کامیابی تو ایک علیحدہ چیز ہے نا سر. دیکھیں ہر عوام اور وکلا مطمئن ہے سر. ہر لیٹیگنٹ جو ہے اس کو ایک جو بھی ہیرارکی دی جاتی ہے اس میں سے گزرنا تو پڑتا ہے. گزرنا تو پڑتا ہے. اب ہم اسے سیٹسفائی ہوں یا نہ ہوں, وہ تو خیر الگ کیونکہ کئی لوگوں کے معاملات جو ہیں وہ ایس پی لیول پہ حل ہو جاتے ہیں ہوئے اور ہو جاتے ہیں, اور جن کے نہیں ہوتے وہ پھر آبویسلی جسٹس آف پیس کے پاس جاتے ہیں. زیادہ تعداد ایس پی لیول پہ حل ہونے والی ہے تو اچھی بات ہے, یہ وہ پھر اچھی بات ہے. وہ پھر اچھی بات. کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب نیب کو قانونی ادارے کے بجائے انتقامی ادارے کے طور پر استعمال کر رہے ہیں, کیسے دیکھتے ہیں؟ پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ آ تو رہی ہے, پولیٹیکل اسٹیٹمنٹ آ رہی ہے, تو آپ کو نظر بھی آ رہی ہے ایسا کچھ حد تک لگتا ہے ایسا, لیکن ابھی جیسے کہا گیا ہے کہ جی اب نیب جو ہے اپنی سمت چینج کرنے والا ہے, بزدار صاحب کو بلایا, تو لیٹ اس سی, بزدار صاحب کو بھی بلایا انہوں نے, لیٹ اس سی, جہاں نظر آیا انہیں کہ یہ خرابی پیدا ہوئی ہے انہوں نے اپنے چیف منسٹر کو بھی بلا لیا. ابھی تو طلب کیا ہے, لیکن ابھی وہ کچھ اسٹیٹمنٹس ایسی آ رہی ہیں کہ جی ہم اپنی سمت چینج کرنے والے ہیں, تو اس کے لیے ہمیں دیکھنا پڑے گا کہ کتنی دیر میں وہ چینج کرتے ہیں. بہرحال ہماری دعا یہی ہے کہ جو بھی حالات ہیں, جیسے بھی واقعات ہیں, چل رہے ہیں, چلتے رہیں, 5 سال پورے ہونے چاہیے اس حکومت کے. بالکل, تاکہ ایک جو ضروری ہے پولیٹیکل پروسیس ہے کانسٹیٹیوشن کے مطابق وہ کمپلیٹ ہو, اور گورنمنٹ کی صلاحیت ہے یا نااہلیت ہے وہ کھل کر سامنے ہے, جو بھی عوام فیصلہ کرے, وہ بھی عوام فیصلہ کرے, کیونکہ یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے بیسیکلی ول آف دی پیپل ہے, ول آف دی پیپل, اور 5 سال کا مینڈیٹ دیتی ہے. 5 سال کا مینڈیٹ دیتی ہے, سفید کریں نہیں, سیاہ سفید کرنے کے لیے تو نہیں دیتی, لیکن یہ ہے کہ اس کا الٹیمیٹ جو ہے فیصلہ تو 5 سال بعد ہی 5 سال بعد ہی ہوگا نا. اس دوران تو حکومت اپنی صلاحیت کے مطابق بہترین کام کر سکتی ہے, وہ اس کو کرنے کا موقع ملنا چاہیے. موقع تو یہی ملا. یہ فیصلہ کہ وہ بہترین تھا یا نہیں یہ عوام کریں گے, یہ عوام کریں گے اس حد تک, پولیٹیکل حد تک, ووٹوں سے. اور جو اگر کرپشن ہوئی ہے تو وہ پھر جو کرپشن والے ادارے ڈیل کرنے والے ہیں وہ دیکھیں گے. بہت شکریہ طارق صاحب, آپ نے ہمیں وقت دیا اور سینسیٹیو ٹاپکس پہ بھی اپنے آپ کا قانون کی مطابق ہمیں ہماری رہنمائی کی. دعا کرتے ہیں کہ قوم اب قانون کے راستے پہ چل پڑے. یہ بہت بڑی بات ہے, پہلے تو باتیں ہوتی ہی نہیں تھیں اس قسم کی, اور اب ہونا شروع ہوئی ہیں. تو یہ شعور کا ایک اور لیول ہے, ایک چینج آئی تو ہے, شعور کا ایک اور لیول ہے جو اس قوم نے اچیو کیا. اور ایک دفعہ رضا ربانی صاحب نے یہ کہا تھا جسٹس افتخار چودھری کی تحریک میں کہ ایک دفعہ شعور کا جو لیول اٹین ہو جاتا ہے نا, وہاں سے واپس نہیں جاتی, قوم آگے ہی جاتی. اللہ کرے ہم آگے بڑھتے رہیں اور ملک ترقی کرے اور سلامت رہے. اجازت دیجیے اسی کے ساتھ طارق عزیز صاحب کو اور راشد کو روشن پاکستان نیوز سے لائک, کمنٹ اور شیئر کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.